इंग्लिश लैंग्वेज। आप लोगों को ये बताया गया है और मुझे भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पे बात करें या क्लास जो है वो स्टार्ट करें। तो हम पहले तो क्लास में कवर करते आ रहे हैं, समझ रहे हैं? क्लास में हम कवर करते आ रहे हैं कि लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग या राइटिंग, इस पे मैंने शायद थोड़ी बहुत बात की हो। अब परसों जो हमने क्लास ली थी वो इस चीज़ पे थी कि इंग्लिश ज़रूरी क्यों है। आप लोग शायद कुछ थे उस क्लास में, इधर बैठ के जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था, सही है? सो द थिंग इज़ कि आप मदरसे में हो, आप मस्जिद में पढ़ते हो, आप कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी पढ़ते हो, बास चीज़ें लैंग्वेज जो है, ये जो चीज़ है, इसमें हम हकारत महसूस करते हैं इलाके के लिहाज से। इस इलाके में ये लैंग्वेज नहीं चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर इस सोसाइटी में रह रहे हैं ना पठानों का, तो वो आप लोगों पे हंसेंगे कि देखिए ये इंग्लिश बोल रहा है, सही है? या आप मदरसे में पढ़ रहे हैं तो लोग फिर भी आप पे हंसेंगे कि ये मदरसे का स्टूडेंट है, तालिब है, ये अंग्रेज़ी क्यों सीख रहा है। या हमारे दिलो जहनों के अंदर ये बात होती है कि हम सिर्फ़ कुरान मजीद पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, रिलीजियस जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, हम लैंग्वेज पे बात नहीं करेंगे, सही है? सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप आजकल की दुनिया में वक्त गुजारेंगे तो आपको इंटरनेशनल ज़ुबान, जो बैनुल अक़वामी ज़ुबान है, वो आप लोगों को आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग इधर मदरसे में पढ़ते हैं लेकिन आप लोग अरबी नहीं जानते, तो अगर आप अरब कंट्रीज़ में जाएंगे तो आप लोगों को इंग्लिश में बात करनी होगी अरब के साथ, वो इंग्लिश जानते हैं। आप लोग इंडिया जाएंगे, अगर आप लोगों को हिंदी का मसला है, मलयालम का मसला है या दूसरे लैंग्वेजेस का मसला है, आप लोग इंग्लिश में बात करें, उसमें लोग जानते हैं। आप लोग भी थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी जानते हैं ना, थोड़ी बहुत। अब अफ़गानिस्तान में किसी पर्शियन इलाके में गए, उधर लोग पश्तो नहीं जानते, उर्दू नहीं बोल सकते, तो फ़ारसियों के साथ जो फ़ारसी बोलते हैं उन लोगों के साथ आप अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए इंग्लिश का बोलना इंतहाई ज़रूरी है। आप यूरोपियन कंट्री में जाए, जर्मनी में आप जर्मन नहीं बोल सकते, यू डोंट नो अ वर्ड इवन ऑफ जर्मन। फ्रेंच के वर्ड्स हमें नहीं आते, इटालियन या दूसरी जितनी भी लैंग्वेजेस है वो हमें नहीं पता, तो हम क्या बोलेंगे फिर? इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसको सीखने के लिए हमारे पास 4 बेसिक मॉड्यूल्स है। कितने? 4 चीज़ें हैं जो कि हर लैंग्वेज में आपको सीखने हैं, लेकिन इसमें एज स्टूडेंट्स आप लोगों को 4 पे काम करना है। जनरली अगर हम बात करें तो वो फिर 2 है। 4 मॉड्यूल्स इस तरह है कि आप पहले रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? फिर रीडिंग लीड्स टू राइटिंग, फिर आप लिसनिंग करेंगे एंड लिसनिंग लीड्स टू स्पीकिंग। ये 4 मॉड्यूल्स है। अगर आप ABC, मैंने इधर लिखा ABC टिल Z, अगर आप लोगों ने ABC का शक्ल देखा और आप लोग कल कुछ लिखेंगे तो आप लोग ABC रीड कर चुके होंगे ना। अगर आपने ABC देखी नहीं है तो आप फिर लिखेंगे कैसे? मैंने आप लोगों को कहा है कि इधर एक नाम है हमारे पास, सलमान, SALMAN। अगर SALMAN मैंने कहीं रीड नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तो मैं लिखूंगा कैसे? आपको मैंने कहा कि आप लोग मैंगो, आम, उसका एक डायग्राम बनाए, शक्ल बनाएं। आप लोग उससे पहले मैंगो को देख नहीं चुके हैं, बनाएंगे? आप लोग बना सकते हैं? आप लोगों ने देखा नहीं है, यू हैवंट सीन दैट बिफोर, तो फिर बनाएंगे कैसे आप लोग? तो इसलिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? राइटिंग के लिए। और आप सुनते हैं पहले, फिर ही आप बात कर सकते हैं। आप लोग जब पश्तो घर में सीख रहे थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप लोगों ने अपने बड़ों से, अपने हम उम्र से, इधर उधर के लोगों से सुना, पश्तो के अल्फाज सुने। उसके बाद आप लोग इस काबिल हो गए कि आप लोग क्या करें? बोले, स्पीक करें, सही है? आप लोगों को मैंने ABC लिख के दी और मैंने फिर आप लोगों को कहा कि यही चीज़ें लिख दें। मैंने ABC बोली नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ डायग्राम देखे है।
اور آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی ہے وہ سکھائی ہے وہ لکھ کے آپ لوگ ڈائیگرام بنائیں گے صرف زیڈ تک، لیکن آپ لوگوں نے کچھ سنا نہیں ہے تو آپ اے کو اے کیسے بولیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اے بی پڑھے، بی آپ لوگوں نے سنا اور پھر ریپیٹ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یو لسنڈ، یو ہرڈ اٹ اینڈ یو اسپوک، آپ نے پھر اس کے بعد بولا. تو جو آپ سنتے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر بولتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان میں سننے کے بعد آپ بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس لیے ہم لوگوں کی انگریزی کمزور ہوتی ہے. سرکاری اسکولوں میں یا ادھر ادھر پرائیویٹ اداروں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، ٹیچر کی انگریزی، جو انگلش کا ٹیچر ہوتا ہے اس کی انگریزی بہت سادہ ہوتی ہے. وہ اگر ہمیں پڑھاتا ہے سادہ سادہ انگریزی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مائی نیم از مصطفیٰ، آئی ایم فرام جہانگیرہ، آئی ہیو 2 برادرز، آئی ہیو 3 سسٹرز، آئی ایم اے گڈ بوائے، اس طرح سنا ہے نا. آپ لوگ جب پھر ویڈیوز دیکھتے ہیں انگریزوں کو سنتے ہیں وہ اس طرح بولتے ہیں، مائی نیم از مصطفیٰ and I have 2 brothers and 2 sisters and I got 2 brothers 2 sisters، اس طرح بولتے ہیں. سوچیں گے پھر آپ لوگ کہ یار یہ کیا بکواس ہے، یا تو ٹیچر مزاح کر رہا تھا یا تو یہ کچھ اور ہے. ہم ماسٹر کر لیتے ہیں انگلش میں، یا ایف اے یا 2nd ایئر 4th ایئر تک پڑھتے ہیں، بی اے کر لیتے ہیں، سوارلا سمجھی سے ہم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انگریزی تقریباً ساری کی ساری کور کر لی. 1 سال ہم انگلش لینگویج اکیڈمی جاتے ہیں، پھر بھی جب ہم کوئی ریسلنگ مووی فلم وغیرہ دیکھتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یار یہ انگریز بڑا تیزی سے بولتے ہیں، تیزی سے نہیں بولتے، ہمیں اس طرح پڑھایا نہیں جاتا. تو لسننگ زیادہ ضروری ہے، آپ تب ہی ان لوگوں کی طرح بول سکیں گے. ریڈنگ زیادہ ضروری ہے، آپ تب ہی اس لوگوں کی طرح لکھ سکیں گے. اب اگر جنرلی، یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے، اگر جنرلی ہم لینگویج کی بات کریں اور آئیلٹس جو ٹیسٹ ہے یا دوسرے جو ٹیسٹ ہیں انگلش لینگویج کے، اس میں یہ چیز ہم کرتے ہیں. پھر آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ لسننگ سمجھنی ہے اور پلس اسپیکنگ سمجھنی ہے. آپ لوگ اگر اسٹوڈنٹ ویزے پہ جائیں گے یا اسٹڈی کریں گے انگلش کی، مجھے سنیں، اور آپ لوگوں کو باہر ملک جانا ہے، تو آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ریڈ کیسے کرتے ہیں، یہ بھی سیکھنا ہے کہ لکھتے کیسے ہیں، یہ بھی سیکھنا ہے کہ سمجھنا کیا ہے. اگر کوئی انگریز بولے گا یا بولے گی تو ہم نے سمجھنا ہے. تو لسننگ کا مطلب ہے ان کی باتیں سمجھنا، اسپیکنگ ان کو پھر سمجھانا. لیکن اگر آپ صرف کاروبار وغیرہ کے لیے جائیں گے، یا کسی کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں یا فرینڈشپ میں ہے یا آپ امیر ہیں وزٹ پہ جائیں گے، تو وزٹ میں آپ کو ریڈنگ کرنا اور لکھنا ضروری نہیں ہے. آپ فار ایگزامپل سیر پہ جائیں گے، ٹور پہ جائیں گے، آپ لکھیں گے یا پڑھیں گے؟ ہم صرف 2 چیزیں کریں گے، سنیں گے، بولیں گے. سمجھ گئے؟ اچھا، یہ تو ہو گئی انگلش لینگویج کی انٹروڈکشن. یہ 4 چیزیں آپ لوگوں نے، ایریاز آپ لوگوں نے کور کرنے ہیں. اب ہم بات اس پہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی چیزیں اپنے گرفت میں کرنے ہیں، ہاتھ میں سیکھنے ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے ہم ٹریڈیشنل گرامر کی ہیلپ لے لیتے ہیں، جس کو ہم صرف گرامر بھی کہتے ہیں. آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، یہ ساری چیزیں، ٹینسز، صحیح ہے. تو اگر ان چیزوں کو آپ لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں یا ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں، تو ان کا تھوڑا نا کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں فائدہ تو ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے یہ سارا گرامر پڑھا، تو ریڈنگ میں جب آپ لوگ کوئی بک وغیرہ پڑھیں گے یا کسی نے آپ کو خط لکھ کے بھیجا ہے، لیٹر ہے، اپلیکیشن ہے، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ناؤن ہے، یہ پروناؤن ہے، یہ سینٹینس اسٹرکچر ہے، یہ جملہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس میں ویکیبلری یہ ہے. ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ لکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو گرامر نہیں پتہ، تو آپ لوگ اچھی چیز کیسے لکھیں گے؟ آپ لکھ سکیں گے؟ آپ لکھ سکیں گے؟ آپ لوگوں کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا. لکھنے کا طریقہ آپ اس چیز سے سیکھتے ہیں. کس چیز سے؟ گرامر سے سیکھتے ہیں. میں نے کہاں تک سمجھایا کہ آپ لوگوں کو گرامر کا نہیں پتہ، سینٹینس جملہ آپ نہیں بنا سکیں گے. میں نے کہا کہ میں گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ جملے کا طریقہ ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں جاؤں گا، اور آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ جاؤں گا اور جا رہا تھا اور گیا تھا اور میں جا چکا تھا.
یہ ہم کیسے لکھیں گے؟ تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ لکھ سکیں گے نہیں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ کو اس میں بھی سمجھنے میں مسئلہ ہوگا. یا تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں میں آپ کور کر لیتے ہیں، رٹا لگا لیتے ہیں. لیکن ان دو کے لیے آپ کو اس کا ہیلپ لینا ضروری ہے. تو گرامر میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں لیٹر پہ، جو میں لکھ چکا ہوں، ہم کور کر چکے ہیں. لیٹر کا مطلب کیا ہے؟ حرف اے بی سی، جسے ہم الفابیٹ کہتے ہیں. 26 الفابیٹ ہے، لیٹرز ہے 26. اس کو ہم کور کرتے ہیں. اس میں ہم ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں. کس چیز کی؟ یہ ہم اے بی سی ڈی ای ایف، یہ آواز جو ہم نکالتے ہیں، یہ ساؤنڈز ہم یاد کرتے ہیں کس چیز میں؟ لیٹرز میں. کلیئر ہے؟ وہی لیٹرز بن کے پھر پوری کی پوری زبان بناتے ہیں. تو اگر ایک جملہ میں بنا رہا ہوں، اب میں کہہ رہا ہوں نا ایک جملہ میں بنا رہا ہوں، تو یہ وہی الفاظ ہے، یہ وہی آوازیں ہیں جو آپ لوگوں نے ادھر سیکھے ہیں حروف میں. الف با تھا سا ٹھا ڈا. صحیح ہے؟ میری بات سنیں، با الف تا، بات. سمجھ رہے ہیں؟ تو با الف تا، ایک ایک آواز کو ہم بنا رہے ہیں اور اس سے ہم بنا رہے ہیں بات. اور پھر میں اس سے جملہ بنا رہا ہوں، میری بات سنیں. تو اگر ایک ایک حرف کو، اس کی آواز کو ہم کور نہیں کریں گے تو پھر ہم جملہ بنانے کے قابل نہیں ہوں گے. سمجھ گئے؟ لیٹرز میں ہم آرٹیکلز کو بھی کور کرتے ہیں کہ آرٹیکلز جو ہے اے این اور دا کن کن آوازوں کے ساتھ لگتے ہیں. اصل میں یہ ایڈجیکٹیوز ہے، لیکن ہمیں اس پہ ادھر ہی کام کرنا چاہیے. اس کے بعد لیٹرز کے بعد جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے کیا بنتا ہے؟ جب حروف اکٹھے ہوتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے؟ ورڈ. کیا بنتا ہے؟ اور ورڈ کا مطلب ہے لفظ ایک ہے. جب اے بی سی ڈی ٹل زی زیڈ تک ان میں سے کچھ حروف اکٹھے ہو جائیں گے، اس سے کیا بنے گا؟ ایک ورڈ بنے گا، اور اس ورڈ کو ہم لفظ کہتے ہیں. اور یہ وہ ورڈ ہے جس سے پھر جملے، فریزز، کلازز، یہ چیزیں بنتے ہیں. اس ورڈ میں، اس ورڈ کے اندر، یہ جو لفظ ہے ان کے اندر ہم 8 ٹائپ آف ورڈز پڑھتے ہیں. 8 ٹائپس آف ورڈز پڑھتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ پارٹس آف اسپیچ. جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. یہ ورڈ کے اقسام ہے، اور ان کو پھر ہم نے اپنے اپنے نیمز دیے ہیں. ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹیو ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے، پریپوزیشن ہے، کنجنکشن ہے، اینڈ انٹرجیکشن ہے. یہ سارے کے سارے ورڈ کے ٹائپس ہے. اب ہم جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جب لیٹرز اکٹھے ہوئے تو یہ بنا، جب ورڈز اکٹھے ہوئے تو اس سے پہلے فریز بنتا ہے. فریز گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جس میں میننگ ہوتی ہے لیکن کمپلیٹ میننگ نہیں ہوتی، جس میں یا تو سبجیکٹ ہوگا یا ورب ہوگا. کلیئر ہے؟ تو ہم فریز میں یہ، اس کے پھر ہمارے پاس اپنے ٹائپس ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے. فریز کے بعد جب ورڈز اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے بنتا ہے کلاس. اور کلاس کا مطلب ہے کہ اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں کنفیوز کرتے ہیں اور کبھی ہمیں کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں. یہ فریز سے تھوڑا ایکسٹینڈڈ ہے، بڑا ہے، زیادہ ہے. اور اس کے پھر مزید 3 ٹائپس ہے، لیکن بیسیکلی ہم اس کے 2 ٹائپس پڑھتے ہیں. ایک ہے ڈیپینڈنٹ اور دوسرا ہے، آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، دوسرا انڈیپینڈنٹ ہے. چلے ورڈز کا تیسرا جو ٹائپ ہے، جب ہم ورڈز کو اکٹھا کریں گے اس سے ہمارے پاس بنے گا سینٹینس. کیا بنے گا؟ جسے ہم جملہ کہتے ہیں، جو آپ کو کنفیوز نہیں کرتا. بس کمپلیٹ میننگ، ایوری تھنگ از دیئر، ایوری تھنگ از پرووائڈیڈ. آپ سے میں نے ایک سوال پوچھا اور آپ سمجھ گئے کہ یہ پوچھ رہا ہے، آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جملہ ہے. واٹس یور نیم، ویئر آر یو فرام، ہاؤ مینی برادرز ڈو یو ہیو. اس طرح کے سوالات. صحیح ہے؟ کین یو اسپیک انگلش، یہ سوال ہے. اب پھر جملے کے ہمارے پاس ٹائپس ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ جملے کو ہم 2 طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس فنکشنل ہے، آپ لوگوں نے لکھا تھا یہ. ایک ہمارے پاس اسٹرکچرل ہے. اسٹرکچر میں ہم جملے کے سائز پہ بات کرتے ہیں یا کتنے کلازز ہے اس میں. فنکشنل میں ہم اس کے کام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے
اس میں ایکسکلیمیشن ہے، حیرانگی کی کوئی بات ہے، اس میں نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے، پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی حکم وغیرہ ہے، امپیریٹیو سینٹینس ہے. سمجھ گئے؟ تو اس میں ہمارے پاس پھر مزید 4 ٹائپس ہے، جس کو ہم کیا ڈکلیریٹو سینٹینس کہتے ہیں، اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو ہے. دوسرا امپیریٹیو، جس میں ہم حکم دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں یا مشورہ وغیرہ. تیسرا اس میں کیا ہے، سوال یا جملہ انٹراگیٹو. اور چوتھا اس میں ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس، جس میں کوئی حیرانگی وغیرہ ہم ظاہر کرتے ہیں. اسٹرکچرل میں ہم 4 ٹائپس کے سینٹینسز کی بات کرتے ہیں، سمپل سینٹینس، کمپاؤنڈ سینٹینس اینڈ کمپلیکس سینٹینس اینڈ کمپاؤنڈ اینڈ کمپلیکس سینٹینس. ان چیزوں کو ہم اس کے ٹائپس وغیرہ کو سیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ٹینسز پہ بات کرتے ہیں. کس چیز پہ؟ کہ جملہ اگر ہم بنائیں گے تو کس ٹینس میں بنائیں گے. ٹینسز کے بعد ہم وائسز پہ بات کرتے ہیں، ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس، اس پہ بھی ہم بات کریں گے ڈیٹیل سے. پھر اس کے بعد ہم نریشنز پہ بات کرتے ہیں. نریشنز کا مطلب ہے ڈائریکٹ نریشن اینڈ انڈائریکٹ نریشن. صحیح ہے؟ ڈائریکٹ اسپیچ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ. تو یہ چیزیں ہم سارے سیکھتے ہیں ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے. اور بیسیکلی انگلش لینگویج کا جو اگر شارٹ انٹروڈکشن ہوگا وہ بھی یہی ہوگا. سمجھ گئے؟ اینی کویسچن؟ نو کویسچن؟ تھینک یو.